रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। तो क्योंकि सूरह माउन को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह पहले उसको ही शुरू कर लेते हैं इंशाल्लाह। सूरह माउन की शुरू की जितनी भी तफसील थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पिछले हफ्ते ही करवा दी थी, और उसके बाद इंशाल्लाह ये है कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको जो कि झुटलाता है दीन अद्दीन। तो यहाँ पे दीन की थोड़ी सी वजाहत करने का इरादा था, और दीन जो है वो जज़ा और सज़ा को कहा जाता है, और दीन जो है ना वो इसी से एक मिलता जुलता लफ्ज़ है दईन, जो अरबी में आता है जो कर्ज़। तो दईन वो होता है वो चीज़ जो कि वापस मिल जाए, और दीन भी वही है कि हमने जैसा किया है वह उसी तरह का हमको वापस मिलेगा। तो इसलिए दीन जो है वो जज़ा और सज़ा के मायने में आता है। उसके बाद फ़ज़ालिकल्लज़ी, अब अल्लज़ी से मुराद जो है ये कोई एक आदमी भी हो सकता है, और ये उस आदमी के ज़िमन में उस तरह की हरकत करने वाले जो लोग भी हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। यदुउल यतीम, दा जो है यानी दाल और आइन, ये आता है धक्का देना या धुतकारने के माने में, और ये धक्का जो है ये फिज़िकली भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मानवीय एतबार से भी हो सकता है। यानी कि यदुउल यतीम में ये भी हो सकता है कि यतीम को फ़िज़िकली तो धक्का नहीं देते हैं, लेकिन हाँ उसके हक़ अदा नहीं करते, या उसको अपने से कमतर समझते हैं, या उसकी तज़लील करते हैं, उसकी बेइज़्ज़ती करते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, या बेसिकली उसका जो हक़ है उसको नहीं दिया जाता, उसके माल में कमी करते हैं, उसको खाना पीना नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके माने में आ जाएंगी, और इससे मुराद ये कि सिर्फ़ उस ज़माने के लोग नहीं, इससे मुराद इस ज़माने में भी वो सब लोग आ जाएंगे जो हुकूक अदा नहीं करते हैं यतीम की का। ठीक है, यदुउल यतीम, दा यानी दाल और आइन, धुतकारना या धक्का दे देना। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु, अब यहुद्दु जो है ये हद्दा यहुद्दु है, और इसी तरह से हस्सा यहुस्सु आता है। अरबी में बेसिकली अगर दो अल्फाज होते हैं जो कि स्पेलिंग में एक दूसरे से करीब होते हैं तो मायने के एतबार से भी वो एक दूसरे से करीब होते हैं अक्सर। तो हस्सा होता है किसी को किसी चीज़ पे उभारना यानी इनकरेज करना, और हद्दा उसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है। पहला हस्सा हा सौद सौद, और ये है हद्दा हा दौद दौद, तो इसका मतलब भी उसके करीब ही है, यानी किसी को किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उभारना। ठीक है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, तो यहाँ पे क्या बात है कि वो उभारते नहीं हैं, यानी कि इनकरेज नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं क्या, मिस्कीनों का खाना। अब यहाँ पे एक छोटी सी जो बात है जो कि बहुत जिसको कहते हैं ना बारीक बीनी की बात है, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशल, कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तामिल मिस्कीन, तामिल मिस्कीन यानी मिस्कीन का खाना, यानी वो उभारते नहीं, मिस्कीन का खाना, मिस्कीन के खाने पे। ठीक है, अब जब हमने कहा ना मिस्कीन का खाना, तो उससे मतलब क्या हुआ, उससे मतलब ये हुआ जैसे कि हम आपस में कहते हैं ना, आपस में बोलचाल में कहते हैं ना कि मेरा खाना या उसका खाना, तो उसका क्या मतलब होता है कि यानी कि वो खाना जो कि उसके लिए है, यानी किसी भी शख्स के लिए, या मेरा खाना से मुराद मेरा खाना है, यानी आई एम द पोजेसर, मेरा है वो, कोई और उसको छू नहीं सकता है, कोई और उसको ले नहीं सकता है, कोई और उसको खा नहीं सकता है, और अगर उसने किया तो उसको मेरी इजाज़त चाहिए, या फिर बेसिकली मैं मालिक हूँ उस खाने की। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या किया है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, यानी मिस्कीन का खाना।
ٹھیک ہے. اطعام المسکین نہیں، یعنی مسکین کو کھلانے میں ابھارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ مسکین کا کھانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اس سے اگر دیکھیں معنی کے اعتبار سے تو اس میں یہ تبدیلی آ گئی. جب ہم دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اطعام المسکین یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کا لفظ استعمال نہیں کیا، طعام المسکین کہا ہے، یعنی کہ مسکین کا کھانا. اور اس سے مراد جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ کھانا جو تھا یہ اصل میں مسکین کا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ یہ کھانا آپ کے ذریعے سے اس تک پہنچے. یعنی جب ہم کسی کو صدقہ کرتے ہیں یا جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اصل میں کیا ہے، اصل میں یہ ہے کہ یہ حق اسی کا ہی تھا، یہ لکھا ہوا اس کے لیے ہی تھا، یہ اسی کا مقدر تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہی لکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے وہ اس تک پہنچانے کا. تو اگر ویسے دیکھیں تو اصل حقدار جو ہے وہ وہی ہے جس کو کہ وہ چیز پہنچی ہے. اور ایک ویسے بھی ہم لوگ آپس کی بول چال میں بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا کھانا نہیں کھا لیتا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو جس کے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے لکھا ہوتا ہے وہ پہنچتا اس تک ہی ہے. بس اگر ہم بیچ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذریعہ بنا دیا اس تک وہ چیز پہنچنے کا. تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو حض یحض یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اب یہاں پہ جو آیا ہے نا، ایک تو ویل کی بات ہوئی تھی کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور یہ وہ وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. اور یہ کہ ویل جو ہے وہ خرابی یا بربادی، یہ ان سارے معنی میں آتا ہے. تو ویل جو ہے یعنی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور یہ ایک جہنم کی شدید ترین وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اور یہ کیا ہے، للمصلین. اب یہاں پہ جو مصلین کی بات آئی ہے نا، تو یہ واقعی اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے لیے بھی ایک طرح کی وارننگ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مصلین کہا. اچھا پہلے تو ایک بات جو بتانے والی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو ایک ہوتا ہے کہ غفلت، ساہون جو ہے وہ ہے غفلت کرنے والے یا پھر کمی یا بھول چوک کرنے والے. تو عن الصلاح یعنی غفلت صلاح میں اور غفلت صلاح سے. تو صلاح میں جو غفلت ہے یعنی کہ اس میں جو غلطی یا بھول چوک جو ہو جاتی ہے وہ ہم سے بھی ہو جاتی ہے، وہ نماز میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ مراد اکثر یہ وہ نہیں ہے، مراد ان لوگوں کی ہے جو کہ اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی غفلت ان کی پوری طرح سے نماز سے ہے، یعنی کہ وہ اپنی نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. یعنی ان کی جو پوری ایک دن بھر کی زندگی یا پوری زندگی میں نماز کا بیچ میں کہیں سے کوئی ذکر نہیں آتا ہے، ان کے پوری روٹین میں نماز نہیں آتی ہے. تو یہ تو بات ایک ہو گئی فویل للمصلین. ایک تو وہ لوگ ہو گئے. پھر یہ اگر یاد ہو تو یہ مکی سورہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ مخاطب کون ہے اس وقت، مشرکین مکہ ہے. ٹھیک. اور اگر ویسے دیکھیں تو نماز کا جو حکم آیا تھا یہ کب آیا تھا، یہ آیا تھا بہت بعد میں، یعنی کہ شب معراج میں ہم لوگوں کو نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ جو ہے یہ ایک گفٹ تھا، جو ایک ہدیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے نماز کا ہدیہ ملا تھا. اور یہ ہوا تھا شب معراج میں، یعنی کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بہت زمانے کے بعد، ہے نا. تو یہاں پہ پھر نماز سے مراد کیا ہے، فویل للمصلین. تو یہ یاد ہوگا نا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو مشرکین مکہ تھے تو وہ اب مشرک ہو گئے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، لیکن جو دین ابراہیمی تھا اس کی عظمت ان لوگوں کے دل میں ابھی بھی تھی. تو نماز انہوں نے ابھی بھی جاری رکھی تھی، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ بدل دی تھی. تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ جو ویل ہے یعنی یہ بربادی، ہلاکت جو ہے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے نماز کی شکل اس طرح سے بدل دی ہے کہ اس کو پوری طرح سے بت پرستی میں تبدیل کر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اور قرآن میں انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر میں پڑھیں گے کہ انہوں نے نماز کی جو شکل تھی وہ بالکل مختلف کر دی تھی.
اور اگر ویسے دیکھا جائے تو نماز کا حکم یہ ہر جو شریعت آسمانی جو شریعت ہے نا اس میں نماز کا حکم آیا ہے. تو نماز کی یہ جو شکل ہے جو ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں یہ امت محمدیہ کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نماز کا حکم یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور اگر یاد ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو یہ بھی نماز ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو جس کو کہتے ہیں کہ جو شکل جو تھی وہ مختلف تھی اس سے جو کہ ہم نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں. تو بہرحال فویل للمصلین، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خرابی ان جس کو کہتے ہیں نماز والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بتائی ہے. اب اس میں ایک چیز جو ہے نا یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کو کہتے ہیں کہ کسی اور آسپیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ابھارا ہے، بلکہ فویل للمصلین. ایک بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے اس زمانے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے یا ہم پڑھنے لگے ہیں، بیسیکلی کسی اور کی تو بات چھوڑیں اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم اچھے ہو گئے ہیں، ہم صحیح ہو گئے ہیں، ہم بالکل اس کو کہتے ہیں نا سیدھے راستے میں ہیں. تو یہ ایک وارننگ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صرف اس آیت کو اس کو آگے پیچھے سے نہ جوڑ کے دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک طرح کی وارننگ ہے فویل للمصلین. کیونکہ اب یہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ نماز ہے جو کہ ہم کو صدقہ اور خیرات پہ نہیں ابھارتی ہے یا پھر اکرام المسلمین پہ نہیں ابھارتی ہے یا جو ایک ہیومینٹی ہوتی ہے نا جو انسانیت کا جو تقاضے ہوتے ہیں اگر اس پہ نہیں ابھارتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کو درست کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ہم لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وہ نماز اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہے، جو قرآن ہم کو سکھا رہا ہے اس طرف ہم لوگوں کو نہیں لے کے جا رہی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا اور حکم ہے کہ کیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، یا وہ سمجھ تو پا رہے ہیں لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہے تو یعنی کہ ہم لوگوں کو اپنی نمازوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو یہاں پہ جو ساہون آیا ہے نا تو اگر اس کو دیکھیں تو یہ پھر وہی بات آ گئی کہ ساہون جو ہے وہ ناؤن ہے، اور اس سے پہلے ابھی تک جتنے بھی ورڈز آئے تھے وہ سارے وربس تھے. ارائیت الذی یکذب تھا، ہے نا، یدعو تھا. تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ بھی ناؤن ورب آتا، لیکن یہاں پہ ساہون جو ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ناؤن ہے. اور اس میں کیا بات ہے، اس میں بات پھر وہی آ گئی کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی کہ جو مستقل ناؤن میں ایک چیز جو ہم لوگوں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ ہے کہ یہ ٹائم لیس ہے، یعنی کہ ہمیشہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. جیسے پہلے بتایا ہے کہ نماز میں ان کا جس کو کہتے ہیں نہ دل لگتا ہے نہ ان کے روٹین میں یہ نمازیں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کے روٹین میں نماز تو ہوتی ہے لیکن وہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک صرف رسم نہ بن گئی ہو، بلکہ وہ نمازیں ہمیں اچھائی کی طرف لے کے جائیں تو پھر ان نمازوں کا فائدہ ہے. اور اگر وہ اچھائی کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہیں تو یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اپنے نمازوں کو دوبارہ سے صحیح کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ وہ نمازیں ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے الذین هم یراؤون. اب یہاں پہ بات آ گئی کہ وہ لوگ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی اردو میں ہم جس کو کہتے ہیں ریاکاری. یراؤون، راء یہ عربی کا ہی لفظ ہے اور اسی سے ہی ریا آیا ہے، یعنی ریاکاری. تو نماز میں بھی یہ ریاکاری ہو سکتی ہے اور یہ ریاکاری جو ہے نا یہ ہر کام میں ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ اسپیسیفکلی تو نماز کے اس سے بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر قرآن شریف میں ایک تو ہوتا ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہوتا ہے مفہومی. تو مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر کام میں اگر ریاکاری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے
کہ ریاکاری آ جاتی ہے تو ہر نیکی کو وہ ختم کر دیتی ہے. جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہم لوگ جب وہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو زیرو سے اگر ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ 1000 یا ملین کو بھی زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو وہ چیز فائنلی زیرو ہو جاتی ہے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں بچتی ہے. تو ریاکاری واقعی وہ زیرو ہے کہ اگر ہم اپنے بڑے سے بڑے عمل کو بھی اگر ریاکاری سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، یعنی اگر اس میں کسی طرح کی بھی ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ پھر زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، یعنی وہ نیکی کسی فائدے کی ہمارے لیے رہتی نہیں ہے. اور ریاکاری جو ہے وہ سب ہم لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک، اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ قرآن شریف میں بہرحال ایک آیت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ ریاکاری کے حساب سے نا ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ ڈرانے والی جو آیت ہے وہ آئے گی سورہ عادیات میں، جس میں ہے نا حصل ما فی الصدور. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ نکال دیا جائے گا، یعنی حاصل کر لیا جائے گا، نکل جائے گا باہر جو کچھ صدور یعنی صدر میں، صدور صدر کی جمع ہے، یعنی جو کچھ سینوں میں ہوگا وہ نکل جائے گا اس دن اور نکالا جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ہماری نیتیں ہوں گی. یعنی اگر ہم نے کسی چیز کو کیا تھا، کوئی نیکی کی تھی ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے، تو وہ نیتیں اس دن ظاہر ہو جائیں گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے من صلی یرائی فقد اشرک، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اسی طرح سے آیا ہے فمن صاما، کہ اگر کسی نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا، کسی نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا، کسی نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے تو اس نے شرک کیا. اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ یہ شرک ہے. تو ریاکاری اگر کہا جاتا ہے تو ویسے بھی عموماً ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک خفی ہے، یعنی کہ ریاکاری وہ شرک ہے جو اتنا جس کو کہتے ہیں آہستہ سے آتا ہے، بہت دھیرے سے آتا ہے اور واقعی پتہ نہیں چلتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہم سب لوگوں کو خود محاسبہ کرنا ہوگا، یعنی خود اپنے آپ کو ٹٹول کے اور اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہوگا اور ان کو درست کرنا ہوگا. کیونکہ ریاکاری واقعی وہ چیز ہے جو دوسرے کو تو بالکل نہیں پتہ چل رہا. ہو سکتا ہے دوسرا آپ کو اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس بھی ہو رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہو، لیکن اصل بات جو ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس بندے کو اور اس کے رب کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ کس کے لیے ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب لوگوں کی نیتوں کو درست کریں، اور اللہ تعالیٰ اس جس کو کہتے ہیں کہ گناہ سے ہم لوگوں کو بچا لیں. یہ وہ گناہ ہے جو بڑی سے بڑی نیکی اور بڑے سے بڑے ثواب کے کام کو ختم کر دیتا ہے. یراؤن، اور یہ کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب یہ ہو گیا معون منع کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو روک لینا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کسی کو روک لیں، ٹھیک ہے، یعنی فزیکلی کسی کو روک لیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ہم اپنے پاس روک لیں، یعنی اپنے پاس رکھیں اور دوسرے کو دینے کو سے منع کر دیں. تو یہاں پہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، دونوں چیزیں مراد ہیں بلکہ. اور اس سے مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دولت ہے تو ہم اس کو اپنے پاس روک لیں، یعنی کہ ہم اس کو صدقہ نہ کریں، اس کو دوسروں میں نہ بانٹیں. اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ہم کسی اور کو دینے سے انکار کریں یا پھر اس میں بخل کریں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی سے آتی ہیں معون. اور معون جو ویسے کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کسی بہت حقیر سی چیز کو، یعنی کہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز. اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ اس سے مراد کچھ مفسرین نے زکوٰۃ بھی لیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ زکوٰۃ بھی اگر دیکھیں تو ویسے 40واں حصہ ہے، یعنی صرف 2.5% ہے، جو کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. اور زکوٰۃ مراد اس لیے لی گئی ہے کہ بھئی وہ فرض ہے، اگر کوئی فرض ادا نہیں کرتا ہے تو اس سے جو اور چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ کہاں سے ادا کرے گا. تو معون میں جو آ گیا تو وہ یہ ساری چیزیں آ گئیں. اور اس سے پھر بیسیکلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شروع آیت دیکھیں اس سورہ کی تو وہ آئی ہے ایک انڈیویجول لیول پہ، ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کسی ایک کی بات ہوئی ہے نا. اور بیسیکلی اگر یہ بات ہے تو اس سورہ میں ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورے نظام کو بتایا ہے کہ اگر کوئی انڈیویجولی بہت بخیل ہوتا ہے،
یا پھر بیسکلی اگر سیکوینس دیکھیں تو کیا ہے کہ پہلے اس نے دین کو جھٹلایا، یعنی جزا اور سزا کو جھٹلایا. جب وہ جھٹلا دی گئی وہ چیز نا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم جزا اور سزا کے خود ہی منکر ہو گئے تو پھر اب ہم کچھ بھی کریں ہمیں کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر ہم جو حقدار ہیں یا مستحق جو لوگ ہیں ان کو ہم دھتکار بھی دیتے ہیں، جن کا حق ہے ان کا حق بھی مار لیتے ہیں. اور یہ کیوں مارتے ہیں؟ یہ صرف اس کی ایک وجہ ہے. اور وہ کیا ایک وجہ ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ ہم سے کوئی حساب کتاب لیا ہی نہیں جائے گا. جب ہم سے کوئی حساب کتاب لیا نہیں جائے گا تو یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہم کو ہر گناہ سے، مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا تو یہ ایک چیز ہم کو ہر گناہ سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. کہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہم کو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ایسا ویسا نہیں، کئی گنا زیادہ بڑھا کے دیں گے. تو وہ ایک چیز ہے جو ہم کو نیکی پہ ابھارتی ہے اور کسی کا حق مارنے سے ہم کو روکتی ہے، یعنی گناہ سے ہم کو روکتی ہے. اور اگر ہم نے یہ جزا اور سزا کی جو ایکویشن ہے یہ اپنے اندر سے پوری طرح سے نکال دی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پوری جو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ پورا ایک معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں پھر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ خرابی کس طرح سے آتی ہے کہ وہ انڈیویجول لیول پہ بھی آتی ہے اور وہ ایک کلیکٹیو لیول پہ، یعنی کہ اجتماعی طور پہ بھی وہ خرابی آنے لگتی ہے کہ انڈیویجولی ہم لوگ لالچی اور بخیل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا نظام جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو واقعی اگر ہم خود بہت زیادہ بخیل ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی پھر وہی دیکھتے ہیں اور وہی سیکھتے ہیں. اور اس طرح سے اگر دیکھیں تو ایک آدمی، یعنی ایک ہمارا وہ والا جو اثر تھا وہ ہماری اولادوں میں آیا، اور اس طرح سے ایک فیملی میں ہوا، ایک پوری فیملی یعنی ایک پورا گھرانہ جو ہے وہ اس طرح سے بخیل اور لالچی ہوا. اور اس کے بعد پھر جو ان بچوں کی جو فیملیز ہوں گی وہ بھی اسی طرح سے ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ جو خرابی ہے انڈیویجول لیول پہ، تو یہ کلیکٹیولی یعنی کہ اجتماعی طور پہ بھی ہو جاتی ہے، یہ پھیلتی ہے اور یہ صرف ایک تک محدود نہیں رہتی ہے. اور اس کا یہ جو اس طرح کی جو گناہ ہے یہ ایک سے بہت سارے لوگوں تک پھیل جاتے ہیں، یعنی پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں، اور اسی طرح جو نیکی ہوتی ہے تو وہ بھی پھیلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہم لوگوں کو نیکی پھیلانے والا بنائے، اور نہ کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ گناہ کے کام میں ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اچھا، اس میں ایک چیز جو اور تھوڑی سی بتانے والی ہے، یدعو الیتیم کے حساب کے معنی میں جو آتی ہے وہ آتی ہے حرمت ایک انسان کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کوئی بچہ ہو کوئی بھی ہو، تو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جو حرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے کہ اگر ویسے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود آتا ہے نا کہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. اور اسی وجہ سے جب جس کو کہتے ہیں کہ جب مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جب قبلہ ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اوپر اٹھتی تھی، تو اس پہ قرآن شریف میں آیات نازل ہوئی تھی، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی بیت اللہ سے، تو اس کی کیفیت انشاءاللہ سیرہ میں بھی اور قرآن شریف میں بھی انشاءاللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھوائیں گے. تو بہرحال ایک مسلمان کی جو حرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں یا دل آزاری کر دیتے ہیں یا کبھی کسی کو ٹونٹ کر دیتے ہیں، کسی کی برائی کر دیتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ اس کی حرمت کو ہم پامال کرتے ہیں، یعنی کسی انسان کی، کسی شخص کی. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ یہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی جو حرمت ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ویلیوز ایک مسلمان کے ایموشنز، اس کی فیلنگز، اس کے جو احساسات ہیں، اس کی جو دل کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اس کو زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈگنیفائز اٹ مور دین دا بیت اللہ کعبہ شریف.
اور اس کے لیے اور یہ تو خیر انسانوں کی بات ہے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جانور کے اوپر بھی مار کے اثر دیکھتے تھے، یعنی کہ یہ دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ اس جانور کو کسی نے مارا یعنی کہ بہت بے دلی سے نہیں مارا، صرف یہ کہ جیسے ایک بار جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک تھپڑ بھی مار دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آثار کسی جانور پہ بھی دکھائی دیتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے، یعنی he was a mercy to the entire universe للعالمین. لیکن اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مطلب بد دعا ان دا سینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتا تھا اور یہ چیز کہ کوئی جانور کو بھی مارے. تو جانور کو مارنا جب اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے اس دین میں، تو انسان کی حرمت تو اس سے بہت زیادہ ہے. اور انسان میں جو ہے وہ ہر انسان آ گیا، صرف مسلمان نہیں آیا، یعنی مسلمان اور غیر مسلمان سب اس حرمت میں شامل ہیں، ہے نا. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں نا، اب یہاں پہ یدعو الیتیم ہے، یا پھر سورہ انشقاق میں آئے گا، سورہ انشقاق ہے یا بہرحال اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، ہم تھوڑا سا بھول رہے ہیں وہ نا سورہ شمس، سورہ کویرت، سورہ تکویر جو ہے، اس میں ہے نا کہ جب زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، تو وہاں پہ کہیں پہ یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مسلمان ہوں گے یا غیر مسلمان، یعنی ہر اس سے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے. اور یہاں پہ بھی یدعو الیتیم میں جو بات ہوئی ہے نا، تو یہاں پہ کہیں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ صرف مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی کے لیے بھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی کرنا ہے یا کسی سے اچھا سلوک کرنا ہے، تو وہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں سے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ اب انشاءاللہ ہوگی سورہ کوثر شروع، کہ یہاں پہ اخلاق رذیلہ یعنی کہ جو اخلاقی برائیاں تھیں وہ بتا کے قریش کی جو جس کو کہتے ہیں نا پستی کا جو عالم تھا وہ بتا کے ان کنٹراسٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ آتی ہے سورہ کوثر میں. ٹھیک، سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور یہ کہ یہی جو ہے یہ ربط ہے سورہ ماعون اور سورہ کوثر کا، کہ کچھ صورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے جس کو کہتے ہیں جوڑے میں ہیں کہ وہ ایک مفہوم کو بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی چیز کو وہ الیبوریٹ کرتی ہیں، اور کچھ صورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے پیئرڈ ہیں، یعنی ان کا جوڑا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک کنٹراسٹ کو بتاتی ہیں. اور یہ ہم لوگ آپس کی بول چال میں بھی کرتے ہیں نا، جیسے بلیک اینڈ وائٹ. تو بلیک اینڈ وائٹ ایک جوڑا ہے، لیکن ایکچولی دیکھیں تو کیا ہے، اٹ از ایگزیکٹ اپوزٹ، مطلب بالکل ایک دوسرے کے وہ تضاد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے وہ. تو اسی طرح سے کبھی کبھی جو جوڑے ہوتے ہیں وہ کنٹراسٹ ہوتے ہیں، اور کبھی جو جوڑے ہوتے ہیں وہ ایک ہی مفہوم کو اور الیبوریٹ کرتے ہیں. وہ والا جوڑا ہم لوگوں نے کیا تھا سورہ فیل اور سورہ قریش میں، جو کہ ایک ہی مفہوم کو اور الیبوریٹ کر رہے تھے. اور یہاں پہ سورہ ماعون اور سورہ کوثر کا جو ربط ہے وہ کیا ہے کہ وہ کنٹراسٹ ہے، یعنی اس میں اخلاق کی پستی یعنی کہ جو بہت برے اخلاق ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور ان کنٹراسٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم یعنی اعلیٰ اخلاق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا اس کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک ربط، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آتا ہے وہ ہے یہ کہ شان نزول. ٹھیک ہے، اب شان نزول سورہ کوثر کا وہ کیا ہے؟ سورہ کوثر جو ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں. ٹھیک، اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی، ایک تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جن کا نام قاسم، جن کی نام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ابو القاسم کہا جاتا تھا نا ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان کا یعنی قاسم رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا انتقال بہت بچپنے میں ہو گیا تھا. اور اسی طرح سے ایک اور اولاد عبداللہ رضی اللہ عنہ،
اور اس کے بعد پھر ایک تھے ابراہیم رضی اللہ عنہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے 3، اور ان سب کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یعنی کہ انفنسی میں ہی ہو گیا تھا. اس کے علاوہ زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 اور 3 بیٹے. اس میں سے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، اور ایک جو ہے یعنی ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ تھے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے. تو بہرحال یہ بات تو ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بیٹے جس کا انتقال ہوا تھا اور بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے، جو سرداران قریش تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے. اچھا، اب ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابتر کا مطلب ہے دم کٹا. دم کٹا یعنی کہ وہ جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو. ایک جانور کے لیے جب یہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دم کٹا کے لیے آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ابتر یعنی بیسکلی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، اور جو بیسکلی کہ وہ ہو کہ اس کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہو، جس کو کہا جاتا ہے نا نام لیوا، اس کے بعد کوئی ہو ہی نہ، تو اس کے لیے آتا ہے ابتر. اور بطرہ یہ جو ہے یہ تانا تھا ایک، جو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے. یعنی کہ جو مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطرہ محمدن، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹ گئے. اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ اب ان کے پیچھے ان کا نام لینے والا کوئی بچا ہی نہیں ہے. تو اگر تم لوگ اتنا پریشان جو ہو رہے ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں یا جو بھی ایک دین لے کے آئے ہیں، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اب جب ان کا کوئی بیٹا بچا ہی نہیں ہے، جب کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر جب یہ انتقال ہوگا ان کا، تو اس کے بعد ان کا نام لینے والا یا ان کے دین کو آگے پھیلانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. تو اگر یہ کوئی پریشانی ہے تو یہ ابھی کی ہے، بس جب تک یہ ہے، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور بطرہ آتا ہے کسی شے کا کٹ جانا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شاخ یعنی کہ کوئی برانچ اپنے درخت، اپنے کوئی برانچ کسی ٹری سے جب الگ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بطرہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اپنی قوم سے یا اس سے الگ ہو جائے تو اس کو بھی بطرہ کہا جاتا ہے. اور اس زمانے میں جو عرب کا جو ایک معاشرہ تھا اس وقت، تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ تھا کہ جو اپنے قبیلے سے، جو اپنی قوم سے جو کٹ جاتا تھا تو اس کا پھر کوئی سٹینڈنگ بچتی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ایک جو مطلب ایک اسٹرینتھ جو ہوتی تھی انسان کی، وہ ہوتی تھی باہمی حمیت. یعنی کہ جو قبائلی جو حمیت ہوتی تھی بیسکلی، کہ جو آپ کے جو گھر خاندان، آپ کا جو کنبہ تھا، وہ آپ کا سب سے بڑا سپورٹ ہوتا تھا. اور اگر کوئی اپنے اس کنبے سے یعنی اس قوم سے نکل گیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ تنہا رہ گیا، وہ بالکل الگ ہو گیا، وہ اس کا کوئی نہ سہارا ہوگا اور نہ اس کا کوئی اس کے بعد نام لینے والا ہوگا. تو اس کو بھی، جو قوم سے اپنے الگ ہو جاتا تھا تو اس کو بھی بطرہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جس کا ذکر یا اس کا جو سلسلہ ہے اس کا منقطع ہو جائے یعنی کہ ختم ہو جائے، اس کو بطرہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ کہتے تھے تو اس طرح سے بھی کہتے تھے کہ بھئی قوم سے وہ الگ ہو گئے تھے. اور دوسرا جو تھا، جو یہاں پہ زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی، تو وہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں ہی جب انتقال فرما گئی تھی، تو اس پہ جو ان لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا تھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اب انا اعطینا، اب اعطا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہے اس میں. اعطا جو ہے نا، انا اعطینا الکوثر. ٹھیک ہے. اب اعطا جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. ایک تو دیکھیں، جب اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دی آپ کو، ہے نا، ٹو گیو، تو عطا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے ایتا. ایتا بھی عربک کا ہی ورڈ ہے جو ہے نا ایتا الزکاتی، یا پھر عطا کرنا کسی کو، یعنی الف تا اور حمزہ جو آتا ہے، اور یہ کیا ہے عین تو ہے، یہ عین تو اور یا عطا جو عطیہ جو ہوتا ہے وہ. تو اگر ترجمہ کریں تو سب سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کچھ دینا، اور اسی طرح سے ہبا کرنا، وہ بھی کسی کو کچھ دینا ہی ہوتا ہے، لیکن ان سب کا مفہوم جو ہے عربی کے اعتبار سے ان سب کا الگ ہے. تو عطا ویسے جب ہوتا ہے نا، ہبا جو ہوتا ہے وہ کوئی گفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ گفٹ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایتا جو ہے، ایتا اس طرح کا دینا ہوتا ہے کہ ہم نے دیا ہے لیکن ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں. لیکن اعطا یہ جب آتا ہے، یعنی عین تو اور یا یہ جب آتا ہے تو یہ کون سا دینا ہوتا ہے؟ یہ وہ دینا ہوتا ہے جو کہ کسی کے وہم و گمان سے بہت زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ دینا ہوتا ہے جس میں واپس نہیں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بھی استعمال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ کیا کیا ہے؟ اعطا، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو بہت زیادہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو لی نہیں جائے گی، یعنی یہ واپس نہیں لی جائے گی. یہ امید سے، وہم و گمان سے، ہر چیز سے بہت اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو شان نزول کے اعتبار سے واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رنج و غم ہوا ہوگا کہ ایک اولاد کا انتقال، وہ بھی اس کے بچپن میں. اور اس وقت کیا تھا؟ ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ پڑوسی، ٹھیک ہے، بالکل نیکسٹ ڈور پڑوسی. تو اگر حقوق کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ قریبی فزیکلی بھی اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی. لیکن جب یہ انتقال ہوا تھا تو ابو لہب جو ہے وہ مطلب جس کو کہتے ہیں خوشی کے مارے اس نے چلانا شروع کیا، اور وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس نے اعلان کیا بطرہ محمد، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کٹ گئے، یعنی اب ان کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا. تو ایک تو اولاد کی موت، وہ غم، اور اس میں پھر یہ کہ اپنا کوئی اتنا کلوز اس طرح سے خوشیاں منائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ وہ سارے جو سرداران قریش تھے وہ اس پہ خوش بھی ہو رہے تھے، مذاق بھی اڑا رہے تھے، اور طنز بھی کر رہے تھے، یہ سب ہو رہا تھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت رہی ہوگی، اور اس میں یعنی کہ رنج و غم کتنا شدید ہوگا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ انا اعطیناک، کہ ہم نے آپ کو عطا کی کیا؟ الکوثر، یعنی خیر کثیر. اب اس میں کوثر سے مراد کیا ہے؟ اس سے بہت سارے مطلب آتے ہیں. تو پہلے اس کا ایک مفہومی ترجمہ جلدی سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دی آپ کو کوثر. فصلی لربک، سو نماز پڑھیں، لربک اپنے رب کے آگے، وانحر اور قربانی کر. ان شانیک، بے شک آپ کے دشمن، هو الابتر، وہی رہ گئے پیچھا کٹے، یا وہی رہ گئے دم کٹے، پیچھا کٹے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. اور اس میں اگر ایک چیز، ایک جو بہت امپورٹنٹ اور بہت یہ کہ اہم نقطہ، امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج و غم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ بہت شدید. اور اس پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے بہت سارا. ٹھیک ہے، تو اگر ویسے دیکھیں تو ایک نرینہ اولاد گئی ہے، بہرحال اولاد گئی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت عطا کیا ہے. تو اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رنج و غم کا ذکر ہی نہیں کیا، کہیں سے بھی کوئی نیگیٹو چیز لائے ہی نہیں وہ اپنی آیات میں، اور سیدھا کیا کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت عطا کیا ہے. اور یہ ہے ہمارا ایمان بالغیب، کہ بظاہر کیا ہے کہ اولاد کا انتقال ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت کثیر، بہت کثرت سے ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یعنی بہت خیر ہم نے آپ کو دی ہے. اور اولاد ختم ہوئی ہے ابھی، اور کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں یا اپنے رب کے آگے شکر ادا کریں.
ونحر اور قربانی کریں. یعنی کہ کیا ہوا ہے کہ اولاد کا انتقال ہوا ہے، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے کہ آپ شکرانے کی نماز پڑھیں، آپ قربانی کریں، آپ صدقہ کریں، آپ خیرات کریں، آپ وہ سب کچھ کریں، ہے نا. تو اگر دیکھا جائے تو واقعی قرآن شریف کی روح سے اگر دیکھیں سیرت کو بھی، سیرت مبارکہ اور آخر کی 10 صورتیں، تو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ آتا ہے ان صورتوں میں، ہے نا. اور اس میں پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور کس طرح سے ان کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ذہن اس طرف سے نکال کے دوسری طرف لے کے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے کہ جو طنز اور طعنہ جو اور سب دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ، یعنی ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جواب دیا ہے. جو آخری آیت ہے اس میں ان نشانیہ کا، کہ بے شک جو آپ کے دشمن ہے نا، هو الابتر، وہی ہیں جن کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اور اب انشاءاللہ دیکھیں، انشاءاللہ 1-2 صورتوں کے بعد ہم لوگ یہ سورہ لہب جب پڑھیں گے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا. اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا اس پورے انسیڈنٹ میں، وہ ابو لہب کا تھا، اور جو ابتر کہتا تھا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ لہب میں وہ بھی پڑھیں گے کہ اس کا کیا حشر اور انجام اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ اعطینا الکوثر. ٹھیک، اب کوثر یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ تو کوثر جو ہے وہ یعنی کہ بہت زیادہ کثرت، کثیر سے ہے. ٹھیک ہے، کثرہ، کثیر. اور یہ کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے ایک تو، اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتات، یعنی کوئی چیز بہت زیادہ مقدار میں، اور تمام جو خیر ہے، حسنات جو ہیں وہ اس میں آ گئے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو مفسرین اکرام کا اس میں بہت، جس کو کہتے ہیں نا، تفصیل سے یہ بات بتائی گئی ہے. تو اس میں انشاءاللہ جتنا ممکن ہے وہ کر لیتے ہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو اخلاق حسنہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ کیا ہے، جیسے سورہ قلم میں آئے ہیں خلق عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بہت بہترین بنایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے، پھر نبوت اور رسالت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. یہ ہم جلدی پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت سارے اقوال ہیں اس کے بارے میں. اور اس کے بعد اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ نبوت کی جو انتہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پہنچے تھے. پھر یہ بھی مراد ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، یعنی کہ جو توحید ہے، جو نظام توحید ہے، یا امانت داری ہے، صداقت ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، حفاظت ہے، کفالت ہے چیزوں کی، یہ ساری جو تعلیمات دی ہیں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس کوثر سے. اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی اور اپنی امت کو اس کی تعلیم بھی دی. اور اگر ویسے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ جو اپوزٹ چیزیں ہیں نا، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھی، کہ زہد بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا حقوق بھی تھا. یعنی کہ دنیا میں رہتے بھی تھے لیکن دنیا سے بے نیازی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. زہد ایسا تھا کہ مال سے بالکل بھی رغبت نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق کی ادائیگی تھی، یعنی کہ انس رضی اللہ عنہ جو ایک چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے جتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، تو یا پھر ازواج مطہرات میں اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق جس طرح سے ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ مال سے محبت بھی نہیں تھی، زہد بھی تھا، اور حقوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے ادا کیے تھے. اس کے بعد پھر کوثر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، جو کہ سورہ انشراح میں، یعنی الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا. اور وہ بھی انشاءاللہ سورہ انشراح میں پڑھیں گے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کہ اگر اذان میں بھی دیکھیں تو کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اگر کلمے کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کس کا ذکر ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جوڑ دیا ہے۔ تو کوثر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے وہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو تھے نا، وہ تھے کہ اس سے پہلے بھی جو نبی تھے ان کے ساتھ بھی ان کے حواری ہوتے تھے، یعنی ان کے ساتھی ہوتے تھے، لیکن وہ الگ ہوتے تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی اس سے جو بھی ایک قوم ہے اس سے ہم جنگ کریں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم اور تمہارے رب جاؤ، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اور اس کے برعکس یعنی اس کے بالکل کانٹرری جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کہ ایک ایک جس کو کہتے ہیں حکم تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ ان لوگوں نے جس کو کہتے ہیں کہ جان دینے کو وہ لوگ تیار تھے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ تھے نا وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری امت ہے۔ امت کچھ نبی تو ہوں گے جن کی شاید ایک کوئی انسان ہوگا ان کی امت میں، یا پھر یہ کہ چند لوگ ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی اور سب سے کثیر ہوگی قیامت کے دن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میں فخر کروں گا اپنی امت کی تعداد پہ، اپنی امت پہ۔ تو یہ کہ اس سے مراد بڑی امت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس امت کی جو اولیاء اللہ ہیں، جو صلحاء ہیں، جو مجددین ہیں، جو علماء اکرام ہیں، جو صوفیاء اکرام ہیں، یہ سارے مراد ہو سکتے ہیں اس کوثر سے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے مقرب بندے عطا فرمائے ہیں اس امت کو، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک قول ہے غالباً کہ اس امت کے جو علماء اکرام ہیں، یعنی اس امت کے کچھ امتی ایسے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے مطلب یہ کہ رتبے کے اعتبار سے تو خیر وہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس امت کے جو مقرب بندے، جو اولیاء اللہ، جو صوفیاء اکرام، جو سلف صالحین جو گزر چکے ہیں، جو اکابرین گزر چکے ہیں، مجددین ہیں، تو یہ سب ان کا رتبہ اور ان کا مرتبہ بہت بلند تھا، اور اس سے بھی مراد ہو سکتا ہے یہ کوثر۔ پھر کوثر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو تھے اور ان سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی تھی تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد یعنی ہم سب لوگ جو ہیں وہ بھی اس کوثر سے مراد ہو سکتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت۔ تو یہ ہو گیا انا اعطینا الکوثر۔ اب کوثر جو ہے وہ ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ ہے حوض کوثر، جو ہم لوگ ویسے بھی سنتے ہیں کہ حشر کے میدان میں یہ ہوگی، اور اس کی بہت تفصیل آئی ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی، اور یہ کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ حشر کے میدان میں بھی حوض کوثر میں جمع ہوگا۔ اور حوض کوثر کے لیے جو آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مہمانی کریں گے، مطلب میزبانی کریں گے، اور یہ کہ اپنے دست مبارک سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان خوش نصیب امتیوں میں شامل فرمائیں کہ جتنی جس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت پیاری حدیث شریف ہے، تو اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف ہے جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ امتیوں کو پلانا چاہیں گے، اور اس میں پھر فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور وہ ان امتیوں کو لے کے چلے جائیں گے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے نا کہ یہ میری امت ہے، تو پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ان لوگوں نے کیا 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 جب آپ نہیں تھے ان کے درمیان، یعنی کہ انہوں نے امتی ہونے کا وہ حق ادا نہیں کیا، تو ان کو یہ پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فصلی لربک وانحر، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور رب کے لیے نماز پڑھیں، اور یہ کہ وانحر اور قربانی کریں،
نحر جو ہے وہ کہا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کو. اور اس میں ایک جو بات آئی تھی جو شان نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال اور نحر جو ہے قربانی. تو ایک جو اس میں مفسرین اکرام میں سے ایک نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش پہ عقیقہ کرایا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ ونحر جو ہے یہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو اولاد جو گئی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور بہت آپ کو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہو جائیں اور کیا کریں، قربانی کریں. ٹھیک ہے، اور قربانی کرتے رہیں. اور کچھ کے مطابق کیا ہے کہ یہ بقرعید کی نماز اور بقرعید کی قربانی بھی آتی ہے. تو یہ کہ یہ جو ہیں یہ الگ الگ اقوال ہیں، لیکن اس میں جو عمومی طور پہ وہ حکم ہے وہ کیا ہے کہ ویسے نماز پڑھیں اور قربانی کرتے رہیں. ٹھیک. اور یہ کہ اگر ویسے دیکھیں تو اس میں سیرت کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان کیے تھے، یعنی 100 اونٹوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی تھی. اور جس میں 63 جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نحر کیے تھے، اور جو ریمیننگ جو 37 تھے وہ علی رضی اللہ عنہ نے کیے تھے. اور ویسے اگر دیکھیں تو واقعی اس عمر میں اور 63 اونٹ قربان کرنا خود پتہ نہیں، جب ہم خود سوچتے ہیں یا یہ جب پڑھتے ہیں تو کچھ وہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی جسمانی اور روحانی قوت عطا فرمائے. آمین. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہوا ہے کہ نماز پڑھیں اور قربانی کریں تو ہم لوگوں کے لیے پھر کیا وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو یہ حکم دے رہے ہیں. پھر ان شانیہ کا شانی جو ہے شین نون اور حمزہ یہ آتا ہے دشمن کے لیے، دشمنی. ٹھیک ہے. ان شانیہ کا تو جو آپ کے جو دشمن ہیں. اب اس میں مراد جو ہے وہ پھر سے وہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو اس وقت جو دشمن تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو عمومی طور پہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دشمنان دین جو ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. تو اس وقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک تو بات ہو گئی تھی ابو لہب کی تو بات ہوئی تھی، پھر کعب بن اشرف بھی جو اس وقت مدینہ میں مقیم تھا تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ابو جہل کی بھی بات ہوئی تھی جس نے کہ یتیم کوئی تھا جس کو کہ اس کا حق نہیں دیا تھا اور اس کو دھتکار دیا تھا. تو ان میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. جو جس کو کہتے ہیں کہ قریش کے جو سردار تھے، جو مکہ کے مشرک تھے، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور اس سے مراد اس وقت سے لے کے اب تک، کیونکہ قرآن شریف تو واقعی آخر تک ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو بہرحال اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بھی اس دین کے دشمن ہیں وہ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک ٹیمپریری چیز ہیں، وہ آگے چلنے والی چیز نہیں ہے. تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی کہ نماز اور قربانی یہ ہم کرتے رہیں. قربانی سے مراد صرف یہ قربانی نہیں، قربانی سے مراد ایک وہ بھی ہے کہ ہم قربان کرتے رہیں، قربانی دیتے رہیں. اور یہ جو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی تابعداری کرتے رہیں گے، یعنی کہ وہ مانتے رہیں گے، اپنی نماز اور جو چیزیں ہیں وہ کرتے رہیں گے، تو یہ جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو ختم کر دیں گے، ان کو کاٹ دیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. پرابلم جو ہے ہم لوگوں کی وہ یہ ہے کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے نا، ہم اس میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں. اگر ہم جو حکم ہے وہ ماننے لگیں گے تو کیا ہوگا، شانیہ کا ہوا الابتر. تو جو تمہارے دشمن ہیں نا وہ سب کٹ کے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ابھی انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ کیا تھے. ان کے وہ بڑے جس کو کہتے ہیں کہ اولاد والے تھے، بڑے مال والے تھے، بڑے آل اور اولاد والے تھے. لیکن کیا ہوا کہ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یا اگر ہم لوگ نام لیتے بھی ہیں تو بہرحال اچھے سینس میں نہیں، برے سینس میں لیا جاتا ہے ان کا نام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم برداری کی، فرما برداری کی ہر طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اور محفوظ بھی کیا، ان کا ذکر بلند بھی کیا، اور ابھی تک کیا، قیامت تک، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ
جس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرتبہ ہے وہ ہم سب لوگ اس سے اس کو کہتے ہیں کہ واقف حقیقتاً تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ جتنا بھی ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور بہرحال اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ کہ اس سے جو ایک بات ہمارے لیے ہے، یعنی آج کے زمانے میں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، اور اگر ہم وہ کریں گے تو جو دشمن ہیں دین کے، اللہ تعالیٰ خود ان کو ٹھکانے لگائیں گے۔ تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے، ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ سب کچھ ہم کو کرنا ہے۔ اگر ہم وہ سب کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہ جس طرح سے اس وقت سے لے کے اب تک جس کو کہا جاتا ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی اور قوت عطا فرمائی ہے، تو اسی طرح سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غلبہ دیں گے، ہم لوگ مغلوب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرنے والا ہم لوگ بنائیں، اور یہ نمازیں وہ ہوں گی جو ہمیں نیکی پہ ابھارتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اور یہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے نا اعطیناک الکوثر، کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی عطا ہے، اور اگر ویسے دیکھیں تو واقعی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے، تو اس کی شکر گزاری میں اگر ہمیں کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ وہ کیا طریقہ ہے، فصلی، یعنی کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی وہ شکر گزاری کر سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو بتایا ہے اس کا طریقہ۔ تو نماز سے بہتر اور کوئی طریقہ ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں تو وہ ہمیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں، اور انشاءاللہ یہ کہ پھر اگلے ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو کلاس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بقرعید کا ہی یہاں پہ ایک دن ہوگا اور ایک دن وہاں پہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ٹیوزڈے آئے گا تب سے پھر یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ پرسوں کی کلاس انشاءاللہ ہوگی، یعنی پرسوں کا جو سیشن ہے تھرسڈے کا وہ انشاءاللہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرۂ ذی الحجہ کو میں دعاؤں کی، تسبیحات کی، نیکیوں کی، خیرات کی، خیر کثیر کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت اور نماز اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے جو بھی فرائض ہیں یعنی فرض نمازیں اور جو اس کے علاوہ جو فرض اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر کی ہوئی ہیں چیزیں، وہ سب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل یعنی کہ نفل نمازوں کی، اور اس کے علاوہ جو نفل جو صدقہ خیرات ہے، جو حسنات ہیں، جو نیکی ہے، جو ثواب کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔